बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मेरे पास एक किताब है तंबीहुल गाफिलीन। ये फ़क़ीह अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर फ़क़ीह गुज़रे हैं, अल्लाह वाले आलिम गुज़रे हैं। ये उनकी किताब है। उन्होंने ये किताब तो अरबी के अंदर ग़ालिबन लिखी थी। इसका ये तर्जुमा है। तर्जुमा वाली किताब इस वक्त मेरे सामने मौजूद है और इसके अंदर जाकर एक जगह ये क़यामत का हौलनाक मंज़र, ये एक बात लिखते हैं। इस उन्वान के तहत क़यामत के कुछ हालात लिखते हैं और उसके अंदर भी बिलखुसूस हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का वो अमल, वो तर्ज़ अमल जो हुज़ूर को अपनी उम्मत के साथ था, हुज़ूर की वो मोहब्बत जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के साथ फरमाया करते थे, उसका तज़किरा करते हैं। तो ये वाक़या पढ़कर मुझे बड़ा इसका असर हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये यानी कि ये जो है ये चीज़ हमारे सामने आनी चाहिए कि क़यामत कैसे होगी, क्या क्या उसके अंदर वाक़यात होंगे, क़यामत जहन्नम के क्या हालात हैं, वहाँ उसकी कितनी वादियाँ हैं, और इसी तरीके से सबसे बढ़कर कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम मेरे साथ और आपके साथ कितनी मोहब्बत फरमाया करते थे। हुज़ूर को मोहब्बत कितनी है, कितनी मोहब्बत होगी। तो ये एक तो ये है कि मैं ये वाक़या पढ़कर आपके ये जो वाक़या इसका खुलासा आपके सामने बयान करूं, लेकिन मेरे जहन के अंदर आ रहा था कि ये जो बात लिखी हुई है ये मैं लिखा हुआ पढ़कर आपको सुना देता हूं, इससे ज़्यादा मज़ा आएगा। जितने भी अल्फाज लिखे हैं वो सारी की सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। तो लिहाजा इस वीडियो के अंदर आज मैं आपके सामने तंबीहुल गाफिलीन का ये हिस्सा पढ़कर आपको सुनाने लगा हूँ। आप लोग भी इसको तवज्जो से सुने, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इसका मज़ा भी आएगा और फ़ायदा भी होगा और उससे हुज़ूर की मोहब्बत भी पैदा होगी। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन जितना भी आप सुन सकते हो तो आपको ये सुनना चाहिए। तो ये मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूँ आपको। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि एक मरतबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस अंदाज से आए कि खौफ की वजह से चेहरे का रंग मुतगय्यर था। इससे पहले कभी ऐसी हालत में नहीं आए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल आज क्या मामला है, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदला हुआ है? अर्ज किया, आज जहन्नम के ऐसे हालात देकर आया हूँ कि जिस शख्स को भी उनका यकीन होगा इसको चैन और सुकून नहीं मिल सकता जब तक कि इनमें मुब्तला होने से अपनी हिफाजत ना कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल कुछ हमसे भी बयान करो। अर्ज किया, बहुत अच्छा, सुनिए। अल्लाह ने जहन्नम पैदा करके 1000 साल तक धोंका, वो सुर्ख हो गई। फिर 1000 साल तक धोंका तो सफ़ेद हो गई। फिर 1000 साल तक धोंका तो स्याह हो गई। चुनाचे इस वक्त बिल्कुल स्याह है और तारीक है। इसकी लिपटें और अंगारे किसी वक्त खामोश नहीं होते। अल्लाह की कसम, अगर सुई के नाका के बराबर जहन्नम को खोल दिया जाए तो सारा आलम जलकर खाक हो जाए। अगर किसी दोस्ती का कपड़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान लटका दिया जाए तो उसकी बदबू और सोजश से सारा आलम मौत के घाट उतर जाए। कुरान में जिन सलासिल का तस्करा है, सलासिल यानी जंजीरें, लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें, कुरान में जिन सलासिल का तस्करा है, अगर उनमें से एक जंजीर किसी पहाड़ पर रख दी जाए तो वो पिघलकर तख्तुस्सरा तक पहुँच जाए। अगर मशरक में किसी शख्स को जहन्नम का अजाब दिया जाए तो इसकी सोजश से मगरिब में रहने वाले लोग तड़पने लगे। उसकी सोजश बहुत सख्त, उसकी गहराई बेइंतहा, उसका जेवर लोहा, उसका पानी खोलता हुआ पीप है, उसके कपड़े आग के हैं। इसके 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे से जाने वाले मर्द व औरत मुतअय्यन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त किया कि क्या वो हमारे मकानों जैसे दरवाजे हैं? अर्ज़ किया, नहीं, बल्कि वो ऊपर नीचे और खुले हुए हैं और दरवाज़ों के दरमियान की मुसाफत 70 साल है। यानी जो जहन्नम का दरवाज़ा होगा वो इतने दूर दूर यानी इतना बड़ा होगा कि 70 साल की मुसाफत तक उसका वो दरवाज़ा है। हर दरवाज़ा दूसरे से 70 गुना ज़्यादा गर्म है। अल्लाह के दुश्मन हंका कर इन दरवाज़ों की तरफ ले जाएंगे। जब दरवाजे तक पहुँचेंगे तो वहाँ उनका इस्तकबाल तोक और जंजीरों से किया जाएगा। मुंह में जंजीर दाखिल करके दुबर से निकाल दी जाएगी। इसी तरह हाथ पैरों को बांध दिया जाएगा। हर एक के साथ उनका शैतान भी होगा। मुंह के बल घसीट कर लोहे के हथौड़ों से मारते हुए फरिश्ते इनको जहन्नम में धकेल देंगे
وہاں سے جب بھی تکلیف کی وجہ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اس میں واپس دھکیل دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت فرمایا ان دروازوں میں کون لوگ رہیں گے؟ عرض کیا کہ سب سے نیچے کے دروازہ طبقہ، یہ دروازے سے برا یعنی جہنم کی 7 وادیاں ہیں، 7 وادیاں یعنی 7 وادیاں 7 دروازے۔ تو حضور نے پوچھا تھا کہ ان میں کون لوگ رہیں گے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نیچے کے طبقہ یعنی دروازہ میں منافقین اور اصحاب مائدہ اور فرعون والے رہیں گے۔ منافقین رہیں گے، اصحاب مائدہ اور فرعون والے رہیں گے۔ اس درجے کا نام حاویہ ہے، حاویہ۔ دوسرے درجے میں جس کا نام جحیم ہے مشرکین رہیں گے۔ تیسرا درجہ سقا میں سائبین رہیں گے، سائبین غالباً ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے۔ چوتھے درجے میں ابلیس اور ان کے متبعین رہیں گے، اس کا نام لظا ہے۔ پانچواں دروازہ حصہ اس میں یہود اور چھٹے دروازے میں نصارہ رہیں گے، اس کا نام سعیر ہے۔ پانچویں دروازے میں حصہ اس کو کہتے ہیں یہود رہیں گے، اور چھٹا دروازہ جس کو سعیر کہتے ہیں اس میں نصارہ رہیں گے، یعنی یہودی، اور چھٹے میں عیسائی رہیں گے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ 7ویں دروازے میں کون لوگ رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے تکلف کے ساتھ شرماتے ہوئے بتایا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے اور بغیر توبہ کے مر گئے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یعنی جب حضور کے پاس یہ بات آئے گی حضور کے سامنے کہ میرے امتی بھی جہنم کے اندر جائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جائیں گے۔ فدا ہو ابی و امی۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تو فرمایا جبرائیل میں بہت بڑی پریشانی اور غم میں مبتلا ہو گیا، کیا میری امت میں سے بھی کوئی شخص آگ میں ڈالا جائے گا؟ عرض کیا جی ہاں، گناہ کبیرہ کرنے والا اور بلا توبہ مر جانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ صرف نماز کے لیے باہر تشریف لاتے اور کسی سے بات کیے بغیر گھر میں تشریف لے جاتے۔ کیفیت یہ تھی کہ روتے ہوئے نماز شروع فرماتے اور روتے ہوئے نماز ختم فرماتے۔ تیسرے دن یعنی 3 دن ایسے گزر گئے۔ تیسرے دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر حاضر ہوئے، اسلام کیا اور داخلہ کی اجازت مانگی۔ اندر سے کوئی جواب نہ ملا، روتے ہوئے واپس ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، وہ بھی روتے ہوئے واپس ہوئے۔ اتنے میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہیں بھی کوئی جواب نہ ملا تو بے قرار ہو گئے، کبھی بیٹھتے کبھی کھڑے ہوتے، اور واپس ہوئے تو فوراً لوٹ آئے۔ اسی بے قراری کے عالم میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے تک پہنچ گئے، یعنی سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کے پاس چلے گئے اور ساری روادات سنا ڈالی۔ سنتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے چین ہو گئیں اور چادر اوڑھ کر سیدھی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئیں۔ دروازے پر سلام کے بعد عرض کیا میں فاطمہ ہوں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے اپنی امت کے لیے رو رہے تھے۔ سر اٹھا کر فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ کیا حال ہے؟ گھر والوں سے فرمایا دروازہ کھول دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اندر داخل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر بے اختیار زار و گتار رو پڑی اور بہت روئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت متغیر ہے، رنگ پیلا پڑ چکا ہے، چہرہ کی بشاشت غائب ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پریشانی ہے اور آپ کو کس بات کے غم نے اتنا ستایا ہے جو آپ کا یہ حال ہو گیا؟ یہ بیٹی نے پوچھا حضور سے۔ ارشاد فرمایا فاطمہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے جہنم کے حالات بتائے اور بتایا کہ سب سے اوپر کے طبقہ میں میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے رہیں گے۔ اس غم نے میری یہ کیفیت کر دی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان کو داخل کیا جائے گا؟ فرمایا فرشتے ان کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے، لیکن ان کے چہرے سیاہ نہیں ہوں گے، آنکھیں نیلی نہیں ہوں گی، نہ منہ پر مور لگی ہوگی، نہ ان کے ساتھ ان کا شیطان ہوگا۔
انہیں توق اور زنجیر سے بھی نہیں جکڑا جائے گا۔ یعنی حضور کی امت کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے اندر جانے والے جو لوگوں کے جو نشانیاں ہوں گی، چہرے کا پیلا ہونا، مور کا لگا ہوا ہونا، زنجیروں کے ساتھ باندھا جانا، یہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ فاطمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کس طرح کھینچیں گے؟ فرمایا مردوں کی داڑھی پکڑ کر اور عورتوں کی چوٹی پکڑ کر۔ مرد عورت جوان و بوڑھے اپنی بے عزتی اور رسوائی پر چیخو پکار کریں گے۔ اس حال میں جب جہنم تک پہنچ جائیں گے تو دروغہ جہنم جس کا نام مالک ہے فرشتوں سے کہے گا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی شان عجیب ہے، نہ ان کے چہرے کالے ہیں، نہ آنکھیں نیلی ہیں، نہ ان کے منہ پر مہر لگی ہے، نہ ان کے ساتھ ان کا شیطان ہے، ان کے گلے میں توق ہے، نہ زنجیروں سے باندھا گیا ہے۔ فرشتے کہیں گے تو ہم تو کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو حکم کے مطابق ان کو آپ تک پہنچا دیا۔ دروغہ جہنم ان لوگوں سے کہے گا بدبختو تم ہی بتاؤ تم کون ہو۔ ایک روایت کے مطابق وہ راستہ میں ہائے محمد پکارتے جائیں گے، لیکن دروغہ جہنم کو دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھول جائیں گے۔ وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ دروغہ کہے گا قرآن تو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ آپ کا نام سنتے ہی پکاریں گے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ مالک کہے گا کہ کیا قرآن میں اللہ کے نافرمانی پر تمہیں ڈرایا نہیں گیا تھا؟ جہنم کے دروازے پر آنکھ دے کر یہ لوگ دروغہ سے گزارش کریں گے کہ ہمیں اپنے پر رو لینے دیجئے، ہمیں اپنے پر رو لینے دیجئے، اپنے اوپر رو لینے دیجئے۔ چنانچہ روتے روتے آنکھوں کا پانی ختم ہو جائے گا اور خون کی جاری ہونے لگے گا۔ مالک کہے گا کہ کاش یہ رونا دنیا میں ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ دروغ کے حکم سے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سب کے سب بیک آواز پکاریں گے لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر آگ لوٹ جائے گی۔ مالک کے معلوم کرنے پر کہے گی کہ میں ان کو کیوں کر پکڑوں جب ان کی زبانوں پر کلمہ توحید ہے۔ چند مرتبہ ایسا ہی ہوگا، پھر مالک کہے گا کہ اللہ کا یہی حکم ہے، تب ان کو آگ پکڑے گی۔ کسی کے قدموں تک ہوگی، کسی کے گھٹنوں تک، اور کسی کو کوکھ تک، اور کسی کے گلے تک۔ جب آگ چہرے تک آئے گی تو دروغہ کہے گا کہ ان کے چہروں اور دلوں کو نہ جلانا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں نماز میں سجدے کیے اور رمضان میں روزے رکھے ہیں۔ جب تک اللہ کی مرضی ہوگی اپنی گناہوں کی سزا میں یہ لوگ جہنم میں پڑے رہیں گے اور بار بار اللہ کو پکارتے رہیں گے یا حنان یا منان یا ارحم الراحمین۔ یہ کتنا عرصہ گزرے گا یہ اللہ ہی کو بہتر پتہ ہے۔ آخر ایک دن رب العزت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ امتی محمدیہ کی خبر لوگ ان کا دیکھو کیا حال ہے۔ وہ دوڑے ہوئے دروغہ جہنم کے پاس پہنچیں گے۔ وہ جہنم کے وسط میں ممبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ جبرائیل کو دیکھتے ہی استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، آنے کا سبب دریافت کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ امت محمدیہ کی حال کی تفتیش کے لیے آیا ہوں، ان کا کیا حال ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ بہت برا حال ہے، تنگ جگہ پڑے ہیں، آگ نے ان کے جسم کو جلا ڈالا، ان کا گوشت کھا گئی اور صرف چہرہ اور دل باقی ہے جن میں ایمان چمک رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرماویں گے ذرا مجھے بھی دکھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہی لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ عذاب کے فرشتے نہیں ہیں، ان کے حسین چہرے سے رحمت جھلک رہی ہے۔ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ اتنا حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے جایا کرتے تھے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم غرامی سنتے ہی چیخیں گے جبرائیل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا سلام عرض کر دینا اور یہ بھی کہہ دینا کہ ہمارے گناہوں نے ہمیں آپ سے جدا اور برباد کر دیا، ہمارے گناہوں نے ہمیں آپ سے جدا اور برباد کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام واپس ہو کر رب کریم کو سارا ماجرا سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبرائیل انہوں نے تم سے کچھ کہا ہے؟ کہیں کہ جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا سلام عرض کرنے اور اپنی تباہ حالی بیان کرنے کو کہا ہے۔ حکم ہوگا، اللہ پاک کا حکم ہوگا، جاؤ ان کو پیغام پہنچا دو۔ یہ سنتے ہی جبرائیل علیہ السلام فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں گے۔ آپ اس وقت سفید موتی کے ایک ایسے محل میں آرام فرما ہوں گے جس کے 4000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے کے ہوں گے۔ سلام کے بعد عرض کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کے پاس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور اپنی تباہی اور بربادی کا حال آپ تک پہنچانے کو کہا ہے۔ وہ بہت ہی پریشان اور مصیبت میں مبتلا ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کہ آپ سے پہلے کسی نے بھی ان الفاظ میں تعریف نہ کی ہوگی۔ حکم ہوگا کہ سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، ضرور دیا جائے گا۔ اگر کسی کی شفاعت کرنے چاہتے ہو تو کرو، قبول کی جائے گی۔ بارگاہ عزی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ اے پروردگار، میری امت کے گناہ گاروں پر آپ کا حکم نافذ ہو چکا، انہیں ان کے گناہوں کی سزا دی جا چکی ہے، اب ان کے سلسلہ میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ حکم ہوگا کہ ہم نے آپ کی شفاعت قبول فرمائی، آپ خود تشریف لے جائیے اور جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیجئے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی طرف جائیں گے، دروغہ جہنم آپ کو دیکھتے ہی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے گا اور آپ اس سے فرمائیں گے کہ مالک، میرے امت کے گناہ گاروں کا کیا حال ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ بہت برا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا دروازہ کھولنے کا حکم دیں گے۔ جیسے ہی جہنمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، چیخ پڑیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگ نے ہماری کھالوں کو اور گلیجوں کو جلا ڈالا، آپ سب کو نکالیں گے، سب کو جلا ڈالا۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نکالیں گے، سب کوئلے کی طرح کالے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہر رضوان میں غسل دیں گے جو جنت کے دروازے پر ہوگی، ان میں نہا کر خوبصورت نوجوان بن کر نکلیں گے، چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، پیشانی پر لکھا ہوگا یہ وہ جہنمی ہیں جن کو اللہ رحمان نے آزاد فرمایا، پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس وقت بقیہ جہنمی حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ان کی طرح دوزخ سے نکال لیے جاتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت سے کافر اس کی تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اس کے بعد موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر جنتی اور دوزخی لوگوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا اور دونوں گروہ یعنی جنتیوں سے بھی اور جہنمیوں سے کہہ دیا جائے گا اب کسی کو موت نہیں آئے گی، جو جہاں ہے وہاں ہمیشہ رہے گا۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ میرے بھائیو دوستو، ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، لیکن یہ بات ہی ایسی تھی کہ آپ کو سنانا ضروری تھا کہ یہ جہنم کے حالات ہیں اور حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دے رکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو کم از کم میری وجہ سے یہ تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے کہ میری وجہ سے حضور کو دکھ پہنچا۔ اگر میں جہنم کے اندر جاتا ہوں اپنے گناہوں کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے میرے نبی کو بھی تکلیف ہوگی۔ چلو ہمیں اپنی نہ صحیح تو اپنے حضور کے ساتھ محبت کا یہ حق ہے کہ ہم کوشش کریں کہ میری وجہ سے میرے نبی کو تکلیف نہ ہو، میری وجہ سے میرا نبی جہنم کے اندر نہ آئے اور آ کر ہمیں نکالے یا روئے یا اس کو یہ کوئی پریشانی ہو۔ تو ہمیں اس کے بات کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، اور حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے، جو آپ نے یہ سنا کہ میرے اور آپ کے ساتھ محبت ہے، اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس کا حق یہ ہے حضور علیہ السلام کی کامل اتباع، کہ ہمیں اپنی پوری زندگی حضور علیہ السلام کی اتباع کے اندر گزار دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق